अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। काबिल एहतराम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिसर्च टॉक और आज का हमारा मौजू है अक़ीदे के चंद अहम मसाइल। मेरे साथ स्टूडियो में दो मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मुफ्ती अब्दुल वली साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख मोहतरम दीनी बसीरत और मसाइल पर गहरी नज़र रखने वाली एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आप पहले भी इनको देख चुके और इनके साथ मौजूद हैं कारी नसीर अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। काबिल एहतराम नाज़रीन, कारी साहब मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी मस्जिद के करीब रहकर बहुत साल इल्म से अपने आप को मुनव्वर करते रहे हैं और आपकी खिदमत में पहले भी हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर चुके हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान बहुत ही फाज़ल, बहुत गहरी बसीरत रखने वाले हैं। आज इनसे हम इंशाअल्लाह अक़ीदे के चंद मसाइल पूछेंगे। अक़ीदा क्या चीज़ है? ईमान तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले कोई शख्स जब तक शहादतैन का इकरार ना कर ले वो दायरा इस्लाम में दाखिल ही नहीं होता है। उसके बाद जब तक उसके दिल में इसका यकीन कामिल, मोहब्बत और ईमान मौजूद ना हो तो ये कलमा शहादत तासीर नहीं पकड़ता। और फिर इसके मुताबिक अगर नेक अमाल ना करे तो ये कमज़ोर रह जाता है। अमाल में कमी ईमान में कोताही का बायस बनती है और ये कमी अगर अमाल में हो तो ये कुछ दीगर अमाल से पूरी भी हो जाती है। मसलन इंसान वुज़ू करता है तो कुछ गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते हैं। नमाज़ पढ़ता है, बहुत सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हज उम्रा करता है, बहुत सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। लेकिन अगर ईमान में कोताही आ गई, अकायद में कोताही आ गई, अकायद के अंदर नक्स आ गया तो वो कैसे पूरा होगा और इसका नुकसान कितना बड़ा है, इसके बारे में अभी हम अपने मौजूद मेहमानों से पूछेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करते रहे, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, तो उनकी मेहमान नवाज़ी के लिए उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरफराज करने के लिए जन्नतुल फिरदौस तैयार कर चुका है और ये उनकी मुंतज़िर है। आइए पूछते हैं अपने मौजूद मेहमानों से कुछ ऐसे ही सवालात जिनके ज़रिए हम अल्लाह की जन्नत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर उन अकायद के अंदर नक्स आ गया, उनमें कमी हो गई और ना चाहते हुए और हमें पता भी ना चला और हम वो गलत काम कर बैठे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुफ्ती अब्दुल वली साहब, दीगर मज़ाहब में भी ये अक़ीदा मौजूद है और हमारी अवाम में भी ये मौजूद है कि रूहें वापस आती हैं। हमारे हमसाए मुल्क में हिंदुओं का अक़ीदा ये है कि अगर कोई बंदा नेक अमल करता है तो उसके फौत होने के बाद उसकी रूह किसी अच्छे जानवर में, पसंदीदा जानवर में वापस आ जाती है, और अगर वो बुरा था तो उसकी रूह किसी बदतरीन दरिंदे की शक्ल में वापस आती है। हमारे वहाँ में भी ये अक़ीदा मौजूद है कि जुमेरात को रूहें वापस आती हैं। हमारे ईमान और अक़ीदे के मुताबिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हमारे नाज़रीन को बता दें कि क्या रूहें वापस आती हैं। अगर आती हैं तो उनको प्रोटोकॉल क्या देना चाहिए और अगर वो नहीं आती तो भी वज़ाहत फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रूहों का वापस आना दुनिया में सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुहदा से पूछेगा कि ये नेमतें तुम्हें मिली हैं, इन नेमतों के अलावा और क्या चाहिए? तो शुहदा यही कहेंगे कि हमें तो सब कुछ मिल चुका है, इनामात से आपने नवाज दिया है हमें, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जब मुसलसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे पूछेंगे तो वो फिर ये कहेंगे कि हमें दोबारा दुनिया में लौटाओ कि हम वहाँ पर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करके शहादत का आला मकाम पाएँ और मज़ीद दर्जात यहाँ पर हमें हासिल हो जाए। या वो जो शहादत की लज्जत थी वो दोबारा हम पाना चाहते हैं। वो हदीस में आता है लिमा यरा मिन शहादा या लिमा यरा मिन करामत शहादा, जो इनामात मिले हैं उसकी वजह से दोबारा ख्वाहिश कर रहे हैं। जी, लिमा यरा मिन अल करामा,
تو اس کرامت اور عزت کی وجہ سے یہ خواہش کریں گے، لیکن ان کو بھی یہ اجازت نہیں ملے گی۔ تو دنیا میں روحوں کا واپس آنا کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ روحیں دو قسم کی ہیں، ایک روح مؤمن ہے اور ایک روح کافر ہے۔ صحیح۔ تو جو روح مؤمن ہے، احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں میں موجود ہیں اور ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور جو شہداء کی روحیں ہیں وہ جو عرش کے پاس قنادیل ہیں ان میں وہ معلق رہتے ہیں، اور جنت میں جا کے وہ چرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اور جو عام مومنین کی روحیں ہیں وہ بھی جنت میں جاتی ہیں۔ تو اب ایک مومن کی روح جو جنت کی نعمتوں میں ہے، ان کو وہ چھوڑ کے کیسے دنیا کے اس بدبودار ماحول میں واپس آنا چاہتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور جو کافر کی روح ہے وہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اب جب اس کو عذاب دیا جا رہا ہے تو کیسے وہ واپس دنیا میں آ سکتی ہے؟ تو دنیا میں روحوں کا آنا یہ تصور بالکل غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ جو قبر ہے، اور قبر یہ بھی مغیبات میں سے ہے اور یہ عالم برزخ میں سے ہے، وہاں پر سوال و جواب کے وقت روح لوٹا دی جاتی ہے، اور سوال و جواب کے بعد پھر یہ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور جسد اور روح کے درمیان ایک کنیکشن تو رہتا ہے، لیکن روح جو مومن کی ہے وہ جنت میں ہے اور جو کافر کی ہے وہ اسی جین میں ہے اور عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ کسی بھی مذہب میں، یعنی مذاہب اسلامیہ جتنے بھی ہیں، ان مذاہب میں کسی مذہب کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ روح واپس آتی ہے۔ یہ صرف عوام کا ایک عقیدہ ہے، عوام کا خیال ہے، باقی کسی صحیح روایت میں یا صحیح قول میں یا مذاہب اسلامیہ میں سے کسی مذہب کے اندر اس طرح کا عقیدہ بالکل نہیں ہے، نہ انہوں نے یہ بات کہی۔ جزاک اللہ خیراً۔ قابل احترام ناظرین، شیخ محترم کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ سیدنا جابر بن عبداللہ، ان کے والد محترم حضرت عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو حضرت جابر اکیلے ہی بھائی تھے، ان کی باقی بہنیں تھیں، تو والد کی شہادت پر بہت زیادہ غمگین، کہتے میں بار بار جاتا والد صاحب کی لاش سے کپڑا اٹھاتا اور روتا۔ صحابہ کرام مجھے تھوڑا بہت تسلی بھی دیتے، منع بھی کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، اور پھر مجھے خوشخبری دیتے ہوئے کہا، جابر ادھر آؤ، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے تمہارے والد سے براہ راست بات کی اور پھر ان سے کہا، عبداللہ مانگو، کیا مانگتے ہو، تمنا کرو، کیا چاہتے ہو؟ تو آپ کے والد نے یہ تمنا کی کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ وہی بات جو بھی شیخ محترم فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا، اللہ مجھے واپس بھیجو، میں تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو کے آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ میں تو یہ پہلے فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو میرے پاس آ جائے گا پھر وہ دنیا میں واپس نہیں جائے گا، البتہ اور کچھ عید ہے تو بتاؤ۔ تو یہ نیک روح ہے جس کو واپس آنے کی اجازت نہیں مل رہی، اور جو شیخ محترم کہہ رہے تھے کہ برے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت کے بڑے سخت کلمات ہیں۔ وہ روایات میں آتا ہے کہ یہ برے لوگ جب جہنم میں پھنس جائیں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو ہزاروں سال جہنم کے دروغے کو واضح ماریں گے کہ کچھ ڈسکاؤنٹ، کچھ تخفیف، کچھ چھٹی مل جائے، تو وہ کہے گا انکم ماکثون، نہیں چھٹی کوئی نہیں ہے، یہاں ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ تو پھر وہ سوچیں گے کہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو دنیا میں بھی ہمیں کہتا تھا کہ آؤ مانگو کیا مانگنا ہے، اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو ہزاروں سال اللہ رب العزت کو جب پکاریں گے تو آگے سے جواب ملے گا، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و خوار ہونے کے لیے دفعہ دور ہو جاؤ، اسی جہنم میں جلتے رہو اور دوبارہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنا۔ تو یہ شیخ محترم کی بات سے مجھے یہ بات یاد آ گئی تھی۔ تو روحیں دو ہی قسم کی ہیں، یا نیک ہوگی یا بری۔ اگر نیک ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا مقام علیین میں ہے، اور اگر وہ بری ہیں تو سجین میں ہیں، واپسی کی کوئی راہ موجود نہیں ہے۔ قاری نصیر احمد صاحب، شہداء کی زندگی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو، احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں زندہ بھی ہیں، رزق بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو۔ تو شہداء کی اس زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ ان کی یہ خوبصورت زندگی کیسی ہوتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ اب یہاں دو چیزیں بیان کر دی، جی ایک تو زندگی بھی بیان کر دی، احیاء وہ زندہ ہیں۔ جی جی اب وہ زندگی کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ ہماری اس دنیا کی طرح یا اس طرح کی زندگی ہے؟ تو ساتھ ہی اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ وہ کس طرح کی ہوگی، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں احساس نہیں ہو سکتا، ہاں جی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، تمہیں شعور بھی نہیں، وہ کیفیت کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، صحیح، وہ تمہارے شعور میں بھی نہیں کیفیت آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی وہ کیسی دی ہے۔ ماشاء اللہ، اور دوسرے مقام پہ جیسا کہ آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت تلاوت بھی کر دی کہ وہ اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، ماشاء اللہ، ماشاء کہ اللہ نے جو انعام و کرام ان کو دے دیا ہے اور جتنا انعامات سے نواز دیا ہے وہ وہاں بہت خوش ہیں۔ جی جی اب سوال یہ ہے کہ یہاں دنیا کی جو زندگی ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں تو بہت تکلیفیں بھی ہیں، بہت سے معاملات ہیں، بڑی الجھنیں ہیں۔ جی جی جو انسان مسلمان مومن ہے اس کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، لیکن دوسرے جو خوش ہیں نا جی جی وہ بھی خوش نہیں ہیں، اللہ اکبر، وہ ایک ظاہری سی خوشی لیے پھر رہے ہیں، کبھی ان کو اللہ اکبر، دل کو 2 منٹ ان کے ساتھ بات کریں تو وہ اپنے سارا پنڈورا کھول کے بیٹھ وہ جاتے ہیں، ایسے کھولتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اس سے اس جنم سے بڑا مسکین کوئی نہیں، مسکین کوئی نہیں اللہ ہے، جتنا یہ تکلیف میں مبتلا ہے شاید دنیا میں اتنا ہے ہی نہیں۔ اللہ تو جو شہداء وہاں پہ خوش ہیں، کیا وہ ایسی زندگی کی اور ایسی زندگی میں دوبارہ آنے کی تمنا بھی کریں گے؟ اور جیسا کہ آپ نے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا واقعہ جو صحیح بخاری میں بھی ہے، تو وہ انہوں نے اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا کہ جو چاہو اب کوئی تمنا کرو، صحیح، جو مانگتے ہو مانگو، جو مانگتے ہو مانگو ہم دیں گے۔ صحیح، جب وہ مانگا کہ مجھے واپس بھیجا جائے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کن انعامات سے نوازا ہے اور دوسروں کو بھی، اور وہ شہادت کی لذت بھی دوبارہ حاصل کروں اور اوروں کو بھی بتا دوں کہ یہ شہادت کی یہ جو ہے نا انعامات ہیں، تو اللہ رب العزت نے پہلے کہا بھی کہ تمنا کرو، لیکن کہا یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ تو دنیا کے اندر واپسی کی نہیں ہے، ہاں وہ زندگی ایک اور زندگی ہے، وہ برزخی زندگی ہے۔ وہ اس برزخی زندگی کے متعلق دنیا کے اندر کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان یا دماغ والا، عقل والا، بڑا شعور والا سائنسدان جو ہے اندازہ نہیں کر سکتا۔ صحیح، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ہاں زندہ ہیں، وہ زندگی کیسی ہے ہمیں کوئی شعور نہیں۔ تم گویا جتنی تفصیلات اللہ کے رسول نے بتا دی جی، یا اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کر دی، اس سے زیادہ ہم معلوم نہیں کر معلوم بھی نہیں کر سکتے، یہ غیب کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی شیخ، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی جو شہداء ہیں، انبیاء کرام ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی زندگی قبروں میں برزخی زندگی ہے۔ جی، یہ برزخ لفظ قاری صاحب نے بھی بولا ہے ہاں جی، اور آپ نے بھی بولا ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ یہ کیا ہے؟ برزخ آڑ کو کہتے ہیں، پردے کو، پردے کو کہتے ہیں۔ تو اب ایک زندگی ہے دنیا کی جس میں ہم جی رہے ہیں، اور ایک زندگی ہے جنت میں، اور کفار کی جو ہے وہ جہنم میں زندگی ہے۔ روز قیامت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، قیامت سے پہلے قبر کے اندر جو حالت ہے، اس حالت کو برزخی حیات کہتے ہیں۔ یعنی ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، برزخ ہے دنیا کے درمیان اور آخرت کے درمیان، جنت کے درمیان ایک مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں، برزخی حیات کہتے ہیں۔ اور یہ حقیقی زندگی دنیا والی زندگی قطعاً نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ شہید ہے جو یقینی شہید ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، وحی کے ذریعے سے بات ہو گئی ہے کہ یہ شہید ہے۔ وہ جب فوت ہوئے ہیں، جب شہید ہو گئے ہیں، تو کیا ہوا ہے؟ ان کی میراث تقسیم ہو گئی، مال تقسیم ہو گیا ہے، اور عدت کے بعد ان کی بیویوں سے دیگر صحابہ کرام نے نکاح کیا ہے، شادیاں ہوئی ہیں، تو مال تقسیم ہے، نکاح ان کی بیویوں سے نکاح ہو گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی ان کو نہیں حاصل۔ تو صحابہ کرام یہی سمجھتے رہے اور ان کے اقارب یہی سمجھتے رہے
کہ یہ دنیا والی زندگی ان کو قطعاً نہیں ہے حاصل، ایک برزخی زندگی ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلات اور جو بھی ہیں ان کا علم ہمیں نہیں ہے، مغیبات میں سے ہے، اور امور غیب پر ایمان لانا یہ مومنین اور متقین کی صفات میں سے ہیں۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس غیب کے اندر یہ برزخی جو زندگی ہے قبر والی یہ بھی اسی میں شامل ہے، لہذا ہمارا ایمان ہے، حدیثوں میں جو بات آ گئی ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت اور پھر مزید دنیا جیسی زندگی قرار یا دینا، دنیا کی زندگی کو اس پر قیاس کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ قابل احترام ناظرین، ابھی جو معزز مہمان وضاحت فرما رہے تھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد اور قیامت تک کی جو یہ زندگی ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اس کے تمام معاملات ہم سے پوشیدہ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس لیے ایمان ہے کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا ہے کہ جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے اس سے 3 بنیادی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ امتحان ہوتا ہے ہر بندے کا، اس کو قبر نصیب ہو یا وہ جل کر راکھ ہو جائے، سمندر کے جانور اس کو کھا جائیں، بہہ جائے، کچھ بھی ہو، یہ سوالات بہرحال اس سے ہوتے ہیں کہ تیرا نبی کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون تھا، اور کس دین پر تو زندگی گزار کے آیا ہے۔ اگر ان میں کامیاب ہو جائے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں، قبر وسیع ہو جاتی ہے، جنت کا بسترا اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی میٹھی خوشبوئیں اور ہوائیں آتی ہیں، اور اس کا جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا محل تمہارے لیے تیار ہے۔ اور اگر برا ہے، ان سوالات کے جوابات دینے میں ناکام رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہم سب پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے، اگر اس میں ناکام ہوا تو جہنم کا بدبودار کانٹوں سے بنا ہوا بستر بچھا دیا جاتا ہے، بدبودار ہوائیں اور گرم ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو جہنم کا گھر اس کا دکھایا جاتا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس سے آگے کی تفصیلات اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہیں کہ انعامات کتنے ہیں، کیسے کیسے برستے ہیں، اتنا ہمارا ایمان ہے کہ اگر نیک روح ہو تو قبر میں اس کو قیامت تک اللہ کے انعامات ملتے رہتے ہیں، اور اگر وہ برا تھا، کافر تھا، مشرک تھا، منافق تھا اور بے عمل مرا ہے تو اس کے لیے عذاب کی بھی کئی صورتیں ہیں، لیکن تفصیلات ہم نہیں جانتے ہیں۔ اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہ بات بھی معزز مہمانوں کی گفتگو سے ثابت ہو گئی کہ کوئی روح دوبارہ جمعرات ہو یا اتوار ہو، چھٹی والے دن وہ واپس کوئی نہیں آتی ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، تو اپنے معزز مہمانوں سے مزید مسائل پوچھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے بہت ہی اہم سوالات آپ سن رہے تھے، کچھ ایسے ہی مزید معاشرے کو سلجھانے والے اور ہماری تربیت کرنے والے اور عقیدے کی درستگی کرنے والے چند سوالات ابھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قابل احترام ناظرین، اللہ رب العزت نے ایک واضح اعلان کر دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا پکا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ علی الاعلان کہتا ہے کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک ان انسانوں کی روح ان کے جسم میں موجود ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، کبھی سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ تو یہ جو معاشرے میں پائی جانے والی نفرتیں ہیں، ایک دوسرے سے حسد ہے، عداوت اور دشمنی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان اکساتا ہے، مسلمان کو مسلمان سے لڑاتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے، بائیکاٹ پیدا کرتا ہے، لیکن ایک مومن کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسے جینا چاہیے؟ آئیے اپنے معزز مہمانوں سے پوچھتے ہیں۔ قاری نصیر احمد صاحب، معمولی بات پر اپنے مسلمان بھائی کا بائیکاٹ، سگی بہنوں سے بائیکاٹ، سگے بھائیوں سے بائیکاٹ، چچا سے بائیکاٹ، اور کب تک جاری رہتا ہے؟ کئی نسلیں گزر جاتی ہیں جی ان کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ چل رہا ہے۔ کیا ایک مسلمان کو ایسا سوشل بائیکاٹ، حقہ پانی بند، یہ جائز ہے، درست ہے، یا اس کی شرع نے کوئی سزا بھی مقرر کی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے اس وقت سے لے کے شیطان انسان کے ساتھ ایسے دشمنی کر رہا ہے کہ ہر موقع پہ اس کو راہ راست سے بھٹکانا ہے۔ صحیح۔ اور دو مسلمان بھائیوں کے درمیان
قرآن پاک نے تو کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، صحیح، مومن ایک تو ہے سگے بھائی، ایک ماں کے جائے وہ بھائی، بلکہ عام مسلمان ہے، چاہے وہ ایک مسلمان دوسرا مسلمان کسی اور خطے کا رہنے والا ہے، قرآن نے اس کو بھی مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ اور ایک دو بھائیوں کے درمیان، سگے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، دونوں کے درمیان مخاصمت ہو جانا، یہ چونکہ شیطان کرواتا ہے، مخالفت ہو جاتی ہے، توت کار ہو جاتی ہے، لیکن اس سے قطع کلامی کر دینا کہ میں نے اس سے بولنا ہی نہیں، بلکہ اپنی اولاد کو کہہ دیا کہ بس فلاں آدمی نے مجھے تکلیف دی ہے، میں زندگی بھر نہیں اس سے بولوں گا، اور آپ نے بھی نہیں بولنا، میرے جنازے میں بھی نہیں بلانا، میرے جنازے میں نہیں بلانا۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ایسی چال ہے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ مسلمان بھائی آپس میں مل کے نہ رہیں۔ صحیح، تو اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ مومن آدمی 3 دن سے زیادہ دوسرے مسلمان سے اپنی قطع کلامی نہیں کر سکتا۔ صحیح، اگر کوئی بات ہو گئی ہے، وقتی طور پہ غصہ آتا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے غلطی بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی پر ہو، لیکن جیسے بھی ہو اگر خود معاف کر کے، اب ظاہر جب صلح کرنی پڑتی ہے تو خود کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑتا ہے، میں خود برداشت کروں گا، چلو زیادتی ہوگی کوئی بات نہیں جی، آج کے بعد ہم صلح کرتے ہیں۔ تو انسان جب برداشت کر لے اور اس کے بعد صلح کر لے، یہی سب سے افضل اور بہترین عمل ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے جو دو بھائی لڑتے ہیں تو جو پہلے سلام کہتا ہے، جی، پہلے قدم اٹھاتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو اس کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے انعامات ہیں کہ تاکہ معاشرے کے اندر صلح صفائی سے رہا جائے اور معاشرے کے اندر اخوت و بھائی چارے سے رہا جائے۔ اسلام نے تو اس اخوت و بھائی چارے کو ہی ترجیح دی ہے، مسلمان کے ساتھ، بلکہ جو معاشرے کے اندر رہنے والے دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اسلام نے، چاہے کہ مسلمان ہو یا سگا بھائی ہو تو وہ اس کے لیے اور زیادہ لازم ہو جائے گا۔ قابل احترام ناظرین، قاری صاحب فرما رہے تھے کہ مسلمان بھائی کے ساتھ، ایک سگا بھائی ہے، ایک مسلمان ہے معاشرے میں رہنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہی نہیں دی، حلال ہی نہیں قرار دیا کہ 3 دن کے زائد اس کے ساتھ بائیکاٹ رکھا جائے، بول چال بند کی جائے، چاہے جا کے کئی سال گزر جائیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال بول چال بند رکھتا ہے، بائیکاٹ کیا ہوا ہے، فاہوا کصف کے دم ہی، یہ تو ایسا ہے جیسے اس کو قتل کر دینا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لہذا معاشرے میں پیار سے، محبت سے، الفت سے رہنا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ کے مسلمان بھائی سے یا کسی رشتہ دار سے، کسی عزیز سے کوئی تلخی ہو گئی ہے، اس نے کچھ آپ کو کہہ دیا ہے، تو درگزر کریں، معاف کر دیں اور محبت سے اور پیار سے رہیں۔ شیخ محترم، برداشت کم ہو رہی ہے، ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، معاشی مسائل نے لوگوں کو چڑچڑا بنا دیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ہی مسلمان بھائی کو کافر کہہ دینا، اس کو منافق کہہ دینا اور اس کے قتل کے لیے میں تجھے فائر مار دوں گا، یہ جو رویہ ہے، اسلام اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یہ جو بیماری ہے اس کے اسباب تو کئی ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ٹینشن ہے، اور ایک اور سبب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عالی سمجھنا، بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ تعالی، یہ تکبر، بڑائی، یہ بھی ان اسباب میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ دوسرے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے۔ دوسرے مسلمان بھائی کو کافر کہنے کا جرم کیسا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کفر اخاہ فقد باء بها احدہما، اللہ اکبر، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کی تو اس کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک اس کلمے کا مستحق ٹھہر گیا۔ اگر جس کو کافر کہا گیا ہے وہ واقعی کافر تھا تو یہ کفر اس پہ لگ گیا ہے اور یہ کفر کا حکم جو ہے اس پر لاگو ہو گیا ہے۔
اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر کا کلمہ اسی بندے پر لوٹ آتا ہے، یعنی جس نے کہا ہے پھر وہ کافر ہو جائے. ہاں جی. تو کسی مسلمان کو فاسق قرار دینا یا کسی مسلمان کو کافر قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی ایک بندہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہے کافر ہو گیا ہے، یعنی یہ مرتد ہو گیا ہے. اب مرتد ہونے سے اس کا خون حلال ہو گیا ہے، اس کا مال حلال ہو گیا ہے، اس کی بیوی اس سے الگ ہو گئی ہے، تو اب اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو. یعنی اتنے خراب نتائج اس لفظ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. تو بندے کو سوچنا چاہیے یہ بات بات پہ کافر کہنا یہ عام بندے کا حق بھی نہیں ہے. کسی شخص کو کافر قرار دینے کا جو حق ہے وہ ایک عالم کو ہے. عالم بھی ایسا جو خدا ترس ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، بلکہ ایک فرد کو بھی نہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اور اس اجتماعیت میں جو علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کا ایک یعنی دارالافتاء علماء کی ایک ٹیم، وہ اس بات کو دیکھے کہ واقعی یہ کلمہ یہ عمل کفر کا ہے کہ نہیں. یعنی وہ ثبوت دیکھیں گے، وہ ثبوت دیکھیں گے. ثبوت دیکھنے کے بعد پھر وہ فتویٰ دیں گے کہ واقعی یہ عمل کفر ہے. پھر جس پر کفر کا حکم لگے گا یہ تکفیر معین کا مسئلہ آ جاتا ہے، نہیں کسی معین شخص کو کافر دینے کا. پہلے اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے یہ کلمہ جو کہا ہے، اس نے یہ بات جو کہی ہے جہل کی بنیاد پہ کہہ دیا ہے، ان جہالت کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے یہ بات کہی ہے، تو ہم اس کی بے علمی دور کریں گے. بے علمی کے علاوہ اس نے کسی دباؤ میں آ کے یہ بات کہہ دی ہے، یعنی مکرہ ہے، مجبور ہو گیا تھا، مضطر ہو گیا تھا، تو اضطرار کی حالت میں، اکراہ کی حالت میں اس نے یہ بات کہی ہے، لہٰذا اب بھی اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا. خطأً اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے تو توبہ کر لی ہے اس نے، اب پھر بھی اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا. تو یہ جہل اور اکراہ اور اسی طرح عدم علم اور خطأ، یہ تمام صورتیں ہیں. پھر یہ کہ تعویل کے بنا پہ وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے اور یہ بات کفر والی بات ہے، لیکن روئے تعویل کے وہ کر رہا ہے، تو اس بارے میں بھی صراحتاً اس پہ کفر کا حکم نہیں لگے گا. کفر کا حکم لگے گا بھی تو علماء کی ایک ٹیم جو ایسے علماء پہ مشتمل ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، مخلوق خدا پہ شفیق ہو، وہ طے کریں گے کہ یہ اس وجہ سے یہ بندہ کافر ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد جو کفر کے حکم کی تنفیذ ہے، یعنی اس کو نافذ کر دینا ہے، یہ پھر قاضی اور جج کا کام ہے، قوت اجرائیہ کا کام ہے، یعنی حکومت کا کام ہے. ایک بندہ، یعنی ہمارے ہاں یہ بہت بڑی مصیبت آ چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کافر قرار دے دیتے ہیں، اور یہ بڑی بات پر بھی کافر قرار دیتے ہیں. ہمارا جو رویہ چل رہا ہے نا، ازراہ مذاق ہی وہ کافرہ، یعنی اس نے آ کر کچھ چیز مانگی ہے، اس کو نہیں دی تو وہ اگر تو ہے ہی کافر. یہ بہت کافر کا لفظ انہوں نے بالکل ایسے معمولی سمجھ، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر بندہ کسی کو ایسے کافر کہتا ہے، وہ کفر کا کلمہ اسی پر لوٹ آتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ احتراز کرنا چاہیے. اور باقی اگر کسی پر یہ حکم لگتا بھی ہے اور پھر اس کے بعد تلوار اٹھانے والی بات، اس کی خون کر دینے والی بات، یہ حکومت کا کام ہے، افراد کا نہیں، تنظیموں کا نہیں، گروہوں کا نہیں، یہ حکومت کا کام ہے. وہ کریں تو ان کی ذمہ داری ہے، نہیں کرتے گناہ ان پہ ہے. جزاک اللہ خیر. قاری صاحب، اب یہی رویہ، یہی جو ہمارا رویہ ہے کہ غصے پہ آ جانا، چھوٹی چھوٹی بات پر مشتعل ہو کے ہتھیار اٹھا لینا اور اپنے ہی مسلمان بھائی کو بلا وجہ مار دینا، اس کی جان ہی لے لینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا اس پر گناہ ہوتا ہے، اور شریعت نے اس مسئلے میں کتنی سختی رکھی ہے، ذرا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بھی اس کو بیان کیا، اور اس کی جو ہے اس جرم کی سختی اور اس کی اتنی جرم کی جو سزا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں بیان فرمائی. ایک تو ہے مسلمان کا قتل کرنا، اور اس سے پہلے ہے انسان، کوئی مسلمان بھی نہ ہو، مسلمان بھی نہیں ہے، صحیح،
انسان کا قتل کرنے کو بھی اللہ رب العزت نے کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر بلا وجہ بغیر کسی عذر کے قتل کیا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر مومن ہے، جس نے مومن کو قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب اللہ اکبر۔ خالدن کا جو کلمہ ہے بے شمار جگہ پہ جنت کے متعلق بھی کہ جو جنتی ہیں خالدین فیہا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس میں اب کوئی گنجائش نہیں کہ کسی وجہ سے وہ نکل سکے، خالدن فیہا۔ تو انسان کو قتل کرنا گناہ ہے تو مومن کو قتل کرنا اس سے اور بڑا گناہ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، تھوڑی سی بات پہ، ایک تھوڑی سی جائیداد پہ، اس دنیا داری کی خاطر، وہ جائیداد کی خاطر بھائی، سگا بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، اور مومن مومن کو قتل کر رہا ہے، اور تھوڑا سا یہ مذہبی معاملے میں آ کے لو جی اس نے فلاں غلطی کر لی لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے، تو کئی لوگ مشتعل ہو گئے اور وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس کی ذمہ داری علماء پر بھی ہے کہ جب کوئی فتویٰ جاری کرتے ہیں، اگر اس فتوے کی بنا پہ دوسرا آدمی کہتے ہیں جی فلاں آدمی بس کافر ہوگا، یہ واجب القتل ہے، اب ایک آدمی وہی مسئلہ سن کے تو قتل کر دیتا ہے، تو اس کا گناہ اس پر بھی ہے، صحیح، فتویٰ دینے والے پر بھی۔ اگر جیسے شیخ صاحب نے پہلے وضاحت کی کہ کسی کو کافر کس طرح، اب بہت سی شرائط ہیں، بلکہ اتنی کڑی شرائط ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کو معین کافر قرار دینا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی فتویٰ جاری کر دینا اور اس کے فتوے کے زمرے میں کوئی آدمی کھڑا ہو کے وہ قتل کر دیتا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، اسلام کے مطابق چلتا رہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت حوصلہ بھی، حلم بھی پیدا کر دیتے ہیں، برداشت پیدا کر دیتے ہیں، خوبی بھی دے دیتے ہیں، ایسی خوبیاں اور ایسی قوت عطا کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے، ان بڑے بڑے گناہوں سے وہ باز رہتا ہے، اور اللہ ہمیں ان سے بچائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قابل احترام ناظرین، قاری صاحب فرما رہے تھے کہ بے گناہ مسلمان کو مارنا بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی قاری صاحب محترم نے وضاحت فرمائی، چند باتیں میں بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ قتل مسلم بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، یعنی شرک و کفر کے بعد جو جرم ہے وہ قتل مسلم ہے۔ اور قتل مسلم سے پہلے جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا بے گناہ انسان کا قتل، یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے شرک اور کفر کے بعد۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے متعلق تو وضاحت فرما دی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مومن کو قصداً عمداً قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے، یعنی اتنی سزائیں جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کٹھی کر دی ایک جرم پر، باقی اور کسی جرم پر اتنی سزائیں نہیں، یعنی جہنم کی سزا ہے، جہنم میں پھر ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے، الا کہ اللہ معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جرم اتنا بڑا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کا غضب ہے اس بندے پر، اور اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یعنی وہ عذاب جو خالص کافروں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، وہی عذاب اللہ نے اس بندے کے لیے بھی ذکر فرمایا جو مومن کو قتل کرتا ہے۔ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو اور اس سے کیا ہوتا ہے، بندہ جب مسلمان کو قتل کرتا ہے تو پھر یہ مزید نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما۔ مسلمان مومن شخص اپنے دین کی وسعت اور فراخی میں رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہتا ہے
کوئی جرم ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے جب تک وہ دم حرام کو نہ پہنچے، یعنی قتل ناحق نہ کرے۔ جب قتل ناحق کرتا ہے، بے گناہ کسی کو قتل کرتا ہے، تو اب اس پر دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، اس سے مزید نیکیوں کی توفیق ہی چھن جاتی ہے، مزید پھر یہ نیکیاں نہیں کر سکتا، مزید گناہوں کے اندر، مزید اللہ کے نافرمانیوں میں یہ بڑھتا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا قتل اور اسی طرح بے گناہوں کا قتل اس کو یعنی مزید مزین ہو جاتا ہے، اور مزید اسی سلسلے میں آگے چلتا رہتا ہے۔ تو قتل مسلم اور بے گناہ انسان کا قتل یہ دو بہت بڑے جرائم ہیں، لہذا ان سے بچنا اور احتراز کرنا لازم ہے، اور ان باتوں سے بھی احتراز لازم ہے جو یہاں تک پہنچاتی ہیں، جو یہاں تک پہنچاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ قابل احترام ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ مسلمان کو قتل کرنا تو دور کی بات، اس کو قتل کرنے کی دھمکی دینا بھی جائز نہیں ہے، مسلمان کو اسلحہ دکھا کے ڈرانا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس کو ڈراتے ہوئے دھمکاتے ہوئے اس کو مار بیٹھتا ہے اور اس میں شے دینے والے بھی کچھ موجود ہوں، مار دو مار دو مار دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیکھ لیں گے جو ہوگا، ہمارے وکیل دوست ہیں، جج ہمارے دوست ہیں، پولیس سے ہمارے روابط ہے، مار دو مار دو مار دو، تو یہ جتنے شے دینے والے ہیں یہ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار، اگر آسمان والے یعنی سارے نورانی فرشتے اور زمین والے ساری انسانیت ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ سب کو اوندے منہ جہنم رسید کر دیتا ہے۔ تو اتنا بڑا جرم ہے ایک بے گناہ کو یا ایک مومن کو قتل کرنے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے کو امن اور سکون کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو صبر، حوصلہ اور درگزر کرنے کی خوبی اور صفت عنایت فرمائے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے آپ بہت ہی خوبصورت اور مفصل گفتگو سن رہے تھے، ایک مسلمان کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، کیا اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا جائز ہے، اسے دھمکی دینا حلال ہے، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند سوالات آپ کی خدمت میں اور پیش کرتے ہیں۔ قابل احترام ناظرین، اللہ رب العزت نے جو اعلان کیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو وہ دشمن دشمنی سے باز نہیں آتا ہے، اس نے قسم کھا کے کہا ہوا ہے کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور وہ گمراہ کرنے کے بے شمار ہر روز نئے سے نئے طریقے ڈھونڈتا ہے، اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا بھی ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں، بہت ساری اس کی کاروائیاں ہیں، بہت سارے اس کے لشکر ہیں جن کو وہ گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے وہ بھیجتا ہے، لیکن مسلمان بچ کیسے سکتا ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں سے۔ قاری صاحب، شیطان کے ان حملوں سے بچنے کے لیے تدابیر کیا ہیں؟ کیسے بچ سکتا ہے انسان؟ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا معاملہ کیا، ہر قوم کے لیے، اور آخری امت کے لیے اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب عنایت کی جو قیامت تک آنے والے تمام معاملات کے لیے، انسان کی ہر طرح کی زندگی کے لیے بہترین رہنما ہے، قرآن پاک جو ہے۔ تو انسان شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، مسلمان شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی قرآن پاک سے ہدایت لے گا۔ تو انسان کو قرآن پاک سے ہدایت اور رہنمائی لینی ہے۔ صحیح۔ اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے بتلائے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ کہ انسان ہر وقت جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار میں بلکہ شامل ہے کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ تلاوت کرے، وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ جو آدمی یہ تلاوت کر لیتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، ان کے حملوں سے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مسلمان کھانا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ لے، تو اس کے ساتھ پھر شیطان نہیں شامل ہوتا، تو اس سے بچنے کے لیے وہ بسم اللہ کا پڑھ لینا بھی، یہ شیطان سے آدمی بچ جاتا ہے اس کے۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے شام کے وقت،
تو گھر میں داخل ہوتے وقت جب وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ جب انسان سوتے وقت جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ سونے کی دعائیں پڑھ لے تو پھر بھی شیطان سے محفوظ رہے گا۔ تو شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے، بلکہ اگر میاں بیوی وہ جو آپس میں اس طرح آیت الکرسی ہے، جو انسان آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرتا ہے تو وہ بھی شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے حملوں سے دور رہتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اور اس طرح اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار طریقے بتائے ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں اور دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے کہ شیطان سے محفوظ رہنے کے، اور یہ ذرائع آدمی استعمال کرے گا تو شیطان سے محفوظ رہے گا، ورنہ شیطان کا تو کام ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دعویٰ ہے اس کا دعویٰ ہے کہ میں نے تو ہر وقت آنا ہے، ہر وقت حملہ کرنا ہے، دن بھی رات بھی، ہر وقت اس نے کوئی لمحہ خالی نہیں جانے دینا۔ تو تمام لمحات میں اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، طریقے بتائے ہیں، ہم ان طریقوں کو اپنا کے ان طریقوں پہ عمل کر کے اس سے بچ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ شیخ محترم، شیطان کے حملے ہوتے ہیں، انسان کمزور ہے، کبھی نفس امارہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، کبھی شیطان آ کے اس کو بہکا کے لے جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کرنے سے کیا کیا گناہ سے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر وہ ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ کچھ طریقے ہمارے ناظرین کو بتلا دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جیسا کہ ابتدا میں آپ نے بیان فرمایا کہ ایمان 3 چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی قول ہے، زبانی اقرار، اور تصدیق قلبی ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ، اور پھر اسی طرح عمل ہے اعضاء سے، جوارح سے۔ یہ 3 چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ ہے ایمان۔ اب یہ ایمان جو ہے جب بندہ عمل کرتا ہے تو عمل صالح کرتا ہے تو عمل صالح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ جو ہے ایمان کا وہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس میں جو سب سے ادنا حصہ ہے اور ادنا شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو یہ جو اعمال صالحہ ہیں ان کے بجا لانے سے ایمان قوی بھی ہو جاتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو ایمان کے اندر بھی کمی کوتاہی آ جاتی ہے۔ تصدیق قلبی، اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا قال اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ تم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور زندہ کروں گا؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، میرا ایمان ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اس لیے کہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ تو یہی اطمینان قلبی، یہ اسی ایمان کے اندر اضافہ ہے۔ تو تصدیق قلبی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اعمال کرنے سے بھی ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سے حدیثوں میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کہنا اسے جسے تو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ تو یہ اسلام کی خصلت، اسلام اور ایمان یہاں پر مرادف ہے، ایک دوسرے
کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ سب سے اعلیٰ خصلت ہے۔ جو یہ خصلت ہوگی تو وہ ایمان زیادہ قوی ہوگا، یہ نہیں ہوگی تو کمی ہوگی۔ تو یہ ایمان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، کمی اور اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ کے سر انجام دینے سے ایمان کے اندر قوت آتی ہے، اور اگر اعمال صالحہ میں کمی ہو جائے تو پھر ایمان کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ تو ایمان کمی اور بیشی کے لیے محتمل ہے، اس کا احتمال رکھتا ہے اور اس کی گنجائش رکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا ایمان بہت قوی تھا، اس لیے کہ تصدیق قلبی بھی ان کی زیادہ مضبوط تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی وہ اعلیٰ پیمانے کے تھے۔ تو ہمارے جو اعمال ہیں تو جس طرح ہے، تو اس وجہ سے ایمان کے اندر بھی کمزوری ہے۔ تو ایمان کو قوی کرنے کے لیے اعمال صالحہ یہ قوی سے قوی کرنے چاہیے اور بر وقت ادا کرنے چاہیے، اور اسی سنت طرح کے مطابق، اور جو سنت کے مطابق ہے، اور ان کا ترک پھر ایمان میں کمزوری کا باعث ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس سے ایمان میں کمی بیش ہوتی ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت دے۔ قابل احترام ناظرین، ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان لوٹنے والا ڈاکو ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ یہ ڈاکو ڈاکہ مارتا کہاں ہے، کون سا شخص ہے جس کو یہ شیطان نقصان پہنچاتا ہے، کس کو یہ گمراہ کرتا ہے، کس کے پیچھے یہ چالیں چلتا ہے، کس کے پیچھے یہ اپنی فوجیں بھیجتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک قلعہ ہے، بہت مضبوط ہے، چاروں طرف سیکورٹی گارڈ ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، پولیس والے کھڑے ہیں، گارڈ کھڑے ہیں، تو کیا کوئی چور اور ڈاکو اس قلعے کی طرف جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاتا۔ اور ایک وہ گھر ہے جو بالکل خالی ہے، وہاں تو لائٹ بھی نہیں جل رہی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، فقیر رہتے ہیں، چور اور ڈاکو اس طرف بھی نہیں جاتا ہے۔ چور اور ڈاکو کہاں جائے گا؟ وہ گھر جس کے اندر مال لوٹنے کے لیے موجود بھی ہو اور اس کی سیکورٹی بھی کمزور ہو، سیکورٹی ہے ہی نہیں، کیمرہ بھی نہیں لگایا، گارڈ بھی کوئی نہیں، دروازہ بھی کھلا ہے، تو اس گھر کی طرف چور جائے گا کہ یہاں لوٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ مل بھی سکتا ہے اور اس کی سیکورٹی بھی کمزور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایمان کی بھی مثال اسی طرح ہے کہ جو شخص اذکار کے ذریعے صبح شام کے اذکار پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول کی سکھائی دعائیں پڑھ رہا ہے، تو وہ اپنی سیکورٹی مضبوط کر لیتا ہے، اس کے گارڈ کھڑے ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے، شیطان ادھر تو سوچتا بھی نہیں جانے کا۔ اور ایک وہ مسلمان ہے جو غافل ہی غافل ہے، گناہوں میں لت پت ہے، تو شیطان کو ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی اس کی فیکٹری چلا رہا ہے۔ اور ایک وہ مسلمان ہے جو نیکیاں بھی کرتا ہے اور کبھی تھوڑا سا غافل بھی ہو جاتا ہے، نیکیاں کر کے تھوڑا سا بھول بھی جاتا ہے، کبھی نماز لیٹ ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا، تو شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تھوڑا سا جب غافل ہوا ہے تو اب پکڑ لو اس کو۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کہ آپ ہر دم اللہ رب العزت کو ذکر، اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھتے رہیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہیں، اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات نکالتے رہا کریں تو شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سی ایک دعا اگر صبح کے ٹائم آپ 100 دفعہ پڑھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا 100 دفعہ پڑھ لے اس کو 100 نیکیاں بھی ملیں گی، 100 گناہ بھی معاف ہوں گے، اور صبح سے لے کر شام تک شیطان سے مکمل سیکورٹی بھی ملے گی، مکمل حفاظت۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا یاد کر لیں، بچوں کو یاد کرائیں، صبح کے ٹائم اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے تھوڑا سا ٹائم نکال کے 100 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو شام تک آپ کی حفاظت کا ذمہ عرش والے کے پاس ہوگا۔ انشاءاللہ ایک ایسے خوبصورت پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔